बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। ये दुनिया एक वसी इम्कानात की दुनिया है। ये दुनिया मवाक़े की दुनिया है। हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारी जो शहर की आबादी है वो 30 लाख है और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 26-27 करोड़ है और पूरी दुनिया की जो आबादी है वो पौने 8 अरब है। अब जब हम इस आबादी को देखते हैं, शुरू में अपनी जगह पर थोड़ा इसको फैलाते हैं, फिर मुल्क की सतह पर, फिर ज़रा और आगे जाते हैं तो बैन अवी सतह पर हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो तारीख रकम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। वो लोग आम लोगों से हटकर हैं, मुनफरिद हैं, उनका काम उनकी पहचान है। आज इर्तिका के स्टूडियो में हमारे एक ऐसे दोस्त बैठे हैं जो आलमगीर शख्सियत हैं। उनका पैगाम आफाकी पैगाम है। वो दुनिया भर में जाते हैं और हमारे खित्ते की शनाख्त और पहचान बनते हैं। मैं तमहीद ज़्यादा नहीं बांधना चाहता, आपको अपने मेहमान से मिलवाता हूँ। वो एक ट्रेनर हैं और बहुत उम्दा ट्रेनर हैं। उनका अंदाज़ बहुत मुनफरिद है और हमारी वो दुनिया भर में पहचान है। मेरी मुराद डॉक्टर नदीम आब्दी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी जा रही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और बहुत मेरे शुक्रिया। जो नाजरीन हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, यकीनन उनके लिए भी ये खुशी का बायस होगी बात कि डॉक्टर नदीम आब्दी हमारे स्टूडियो में हैं। हम इनसे वो कुछ जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं। हम इनसे वो सवालात करेंगे जो आपके इल्म में भी इजाफा करें और आपको कुछ आगे बढ़ने की हिम्मत दें, हौसला दें, मंजिल का पता दें, रास्ता बताएं। तो ये चीज़ें जो हैं, आज अगर आप इंटरव्यू को दिलचस्पी से देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आप इस वक्त जिस मकाम पर हैं और जो आपने सोचा था, क्या आप उसी मकाम पर हैं जो आपकी ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, या इससे कुछ मुनफरिद सोचा था? अच्छा, ऐसे है कि कोई भी जगह जहाँ पे हम पहुँच के ये कहें कि हम जिस टारगेट पे पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो ज़िंदगी जो है वो एक लगातार आगे से आगे टारगेट्स बनाने, आगे से आगे बढ़ने का नाम है। बहुत शुरू में सोच बहुत छोटी होती है। जैसे-जैसे हम दुनिया को देखते हैं, जैसे समझ में आती है, जैसे मकसदियत सामने आती है, वैसे सोच बढ़ती जाती है। कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा ख़्याल सिर्फ़ अपने बारे में होता है कि अपने लिए क्या करना है। बाद में जिस वक़्त अल्लाह ताला कुछ कैपेबिलिटी देता है तो फिर कंट्रीब्यूशन का भी दिल करता है। मगर कंट्रीब्यूशन का उस वक़्त तक दिल नहीं करता जब तक अपना पेट ना भरे। बेशक। तो ये है कि ये वक़्त के साथ बदलता गया और एक और मुझे आदत है या शौक है कि किसी भी चीज़ को छोटे से लेवल से उठा के उसे बड़ा करें। तो ये जो शौक है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। हुँ, इसकी वजह से मैं बार-बार ज़ीरो पे आता हूँ। हुँ, तो कई दफ़ा ऐसे हुआ ज़िंदगी में कि दोबारा से ज़ीरो पे आके फिर किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को बड़ा किया, फिर नया कोई एडवेंचर किया, ज़ीरो पे आके बड़ा किया। तो एक लगातार सिलसिला है। उसमें वजहें बदलती जा रही हैं, मकसद बदलता जा रहा है, मगर सफ़र चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम पे पहुँच के मुझे ऐसा लगा हो कि मैं पहुँच गया, हुँ। ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाद लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से बड़े खुश होते हैं, बड़े मुतमईन होते हैं। आपका इस हवाले से क्या ख़्याल है? इसमें मुतमईन होना और ना होना, इसकी कुछ वजह होती है। वजह सिर्फ़ ये होती है कि ज़िंदगी जो है वो एक समझ लें सीख है और ज़िंदगी का हर शोबा एक सीख है। हाँ। हम बहुत सारे शोबों में सीखते नहीं हैं। हुँ, जैसे ताल्लुकात में नहीं सीखते, जैसे सेहत में नहीं सीखते, कई चीज़ों को तवज्जो ही नहीं देते, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमारे पास है। हुँ, तो इस उसमें जो जो है ज़िंदगी अच्छी होना एक एक तो समझ लें कि बैलेंस का नाम है, एक मियाना रवि का नाम है कि हम हर शोबे में चाहे छोटे लेवल पे हों, चाहे बड़े लेवल पे हों, हम खुश हो सकते हैं, मगर अगर हर शोबे पे काम हुआ हो। हुँ, जब भी हम ज़िंदगी को आउट ऑफ बैलेंस करने लगते हैं, तो ये समझ लें कि पहिया है और हुँ, पहिए के 8 कोने हैं। हुँ, उन हिस्सों को एक-एक समझ लें कि एक रिलेशनशिप है, एक हमारी स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत है, एक हमारी सेहत है, एक हमारा पैसा है, एक हमारा करियर है, एक हमारा शौक है, एक हमारी पर्सनल लाइफ़ है, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसे हैं। हुँ, तो जो जिस चीज़ पे तवज्जो नहीं रही,
وہ چیز کم ہو جاتی ہے اور جس پہ توجہ ہے عمومی طور پہ لوگوں کی کیریئر پہ یا پیسے پہ توجہ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے ہمیں خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، خوشی کسی شخص کو لوور لیول پہ بھی حاصل ہو سکتی ہے اور بڑے لیول پہ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ بڑا لیول کیوں اچیو کیا جائے، یہ پیسہ وغیرہ یہ سمجھ لیں کہ ثانوی ہے، کہ جب بھی ہم کوئی بھی ورتھ وائل چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا کام کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت ہے کہ جی ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، کہ اس کے ذریعے پیسہ آ جاتا ہے، پھر آپ اسے جہاں پہ بھی استعمال کریں۔ اگر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ چھوٹے لیول پہ بھی لوگ خوش ہو سکتے ہیں اور بڑے لیول پہ بھی لوگ خوش ہو سکتے ہیں، دونوں پہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے اگر ان کی زندگی میں بیلنس ہے، اگر ان کی زندگی میں اعتدال ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو بڑے لیول پہ بھی پریشان ہے، چھوٹے لیول پہ بھی پریشان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ کو دنیا جانتی ہے، آپ پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پاکستان میں تو آپ کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد بھی ہیں جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، جنہیں میں بھی جانتا ہوں۔ آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ ٹریننگ کی طرف کیسے آ گئے؟ یہ ایک دلچسپ سٹوری ہے، سب جاننا چاہتے ہیں۔ اس میں بہت ہی سادی سی بات ہے، عمومی طور پہ جو بھی کوئی بھی شخص جس وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، کہ میں میڈیکل میں بھی یہ سوچ کے آیا تھا کہ پیسے کماؤں گا، وہاں پہ زیادہ پیسے نظر نہیں آئے تو پیسے کمانے کے لیے میں سیلز میں چلا گیا، اور جس آرگنائزیشن میں گیا اس کی ساتھ وہ ٹریننگز دیتے تھے، کیونکہ یا ٹریننگز کو ہمارے جو انسینٹیوز ہوتے تھے اس میں ٹریننگز پہ بھیجتے تھے، ملک سے باہر بھی بھیجتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ٹرکی چلا گیا 2003 میں۔ ٹرکی میں دنیا کے کچھ ٹاپ ٹرینر سے ملاقات ہو گئی، تو ان سے جو بات چیت ہوئی وہ اس چیز کی وجہ بنی کہ انہیں دیکھ کے بڑی انسپریشن ہوتی تھی، تو میں نے کہا جی مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے یا ایسے ہی ہونا ہے۔ مقصد اس وقت کچھ خاص نہیں تھا، مقصد اس وقت پیسہ بنانا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ میری زندگی اچھی ہو جائے۔ جیسے جیسے آگے آگے جو زندگی چلتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو واپس پلٹ کے آتا ہے اور آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جناب آپ سے میں نے یہ بات سنی تھی یا آپ نے مجھے یہ بات بتائی اور اس سے آج میری زندگی ایسے ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وقت کسی پہ آتا ہے نا تو اس کو ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ تو شاید میں تو پیسے کے لیے کر رہا تھا، مگر اس میں تو یہ مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آ کے جو مجھے ٹیسٹیمونیل دے رہا ہے، تو مقصدیت آنے لگ جاتی ہے۔ مقصدیت بھی اس وقت آتی ہے جب آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جب آپ اچھے لیول پہ ہوتے ہیں، تو جب آنے لگ جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آ جائے آ سکتی ہے، مگر اس کو آپ پورے طریقے سے نبھا نہیں سکتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جو میرا سوال تھا، اگر آج آپ ڈاکٹر ہوتے تو کس شعبے میں ہوتے، اسپیشلائزیشن کیا ہوتی، اور آپ کہاں یہ سرو کر رہے ہوتے آپ؟ اچھا، ایسا تھا کہ میں جب ڈاکٹر بن رہا تھا تو میرے اندر ایک کمزوری تھی کہ میں شائع تھا، میں لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے اندر کمزوری ہے اور شاید میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے سینئر سے پوچھتا تھا کہ جب میں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے بعد مریضوں سے بات کرنی پڑے گی تو کیسے کروں گا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ تم بے ہوشی کے شعبے میں چلے جاؤ، کہ تم آپریشن تھیٹر میں جاؤ گے، بندہ بے ہوش، جب بندہ ہوش میں تو تم باہر، مطلب ہے کہ بات کبھی نہیں کرنی پڑے گی، تو خاموشی سے ہی ایک کیریئر بن جائے گا۔ تو مجھے بڑا پسند آیا یہ شعبہ، اور میں اسی وجہ سے اس شعبے میں گیا، اور جب میں اس میں گیا تو میں اسے انجوائے بھی کرنے لگا۔ یہ زندگی میں بعض اوقات کوئی شخص آپ کو چیلنج کرتا ہے یا سچویشن آپ کو چیلنج کرتی ہے، تو جب میں کچھ پیسہ زیادہ کمانے کے لیے اس کے ساتھ میرا اس میں بہت زیادہ کوئی پیسے نہیں بن رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، تو میں نے آن لائن سرچ کرنا شروع کیا، اس سے آن لائن مارکیٹنگ میں آیا، اس میں سیلنگ کرنے لگا، وہاں سے کچھ سیلز کی تو انسینٹیوز پہ ٹریننگز میں گیا۔ ٹریننگز میں جب ٹریننگ میں ایک میں گیا تو وہاں پہ سامنے ٹرینر تھا، تو اس نے سوال کیا کہ آپ بولنا چاہیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں آپ کی جگہ پہ آنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا میرے کہا کہ اپنا منہ اس طرف کریں، اور مجھے نا چلانے، ایک قدم اٹھائیں چلانے لگ گیا، اور اسٹیج پہ بلا دیا اس نے اس طرح سے۔ تو اسٹیج پہ بلایا، اس نے مجھ سے دو چار باتیں کی اور مائک میرے ہاتھ میں پکڑا کے میرا منہ اس طرف کر دیا، کہتے ہیں جی بولیں، آپ میری جگہ پہ آ گئے۔ تو وہ دن ہے، وہ بولنا شروع کیا، تو جب بولنا شروع کیا تو پہلے تو بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جب بولنا شروع کیا تو تھوڑا سا کانفیڈنس آ گیا۔ اچھا وہاں پہ یہ تھا کہ ایک دم سے سچویشن بن گئی تھی کہ بہت سارے لوگ ان کے سامنے، مجبوری تھی بولنا، تو صحیح بولا گیا اور بولنے لگا تو بولنا آ گیا۔ تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی ہماری کمزوری ہوتی نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کی سوچ کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہماری سوچ ہمیں روکتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہاں تک رہ سکتا ہوں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ ان کو لمیٹنگ بلیفز کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں۔
سوچ کو اگر ہم تبدیل کر لیں تو ہم کسی بھی شعبے میں کچھ بھی کر سکتے بے شک ڈاکٹر صاحب، کمیونیکیشن اسکل کی بات کریں، آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے اندر شاید تھی، آپ فیس نہیں کر سکتے تھے، جی پھر آپ ایک وقت آیا کہ آپ کے مینٹور نے آپ کو اسٹیج پہ کھڑا کر دیا۔ جی 4 بڑی اسکلز ہیں، جی لسننگ اسکل، جی ریڈنگ اسکل، صحیح رائٹنگ اسکل، صحیح اسپیکنگ اسکل۔ صحیح ہے اب ان 4 اسکلز میں آپ کی پسندیدہ اسکل کون سی ہے؟ سر، اس میں یہ ہے کہ ہر شعبے کی کچھ بیسکس ہوتی ہیں، تو جو میرا جو شعبہ ہے اس کی بھی کچھ بیسکس ہیں، اس میں وہ جو بیسکس ہیں وہ مجھے ہر روز کرنی ہوتی ہیں۔ وہ اس کی ہے کہ ایوری ڈے آئی ریڈ، ایوری ڈے آئی رائٹ، واہ، اینڈ ایوری ڈے آئی ٹیچ، ٹھیک ہے، اور ٹیچ کے لیے بولنا بھی پڑتا ہے، بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسکس ہیں میرے شعبے کی کہ مجھے روزانہ سیکھنا بھی ہے، روزانہ سکھانا بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب میں یہ کام کر رہا ہوں گا تو ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بزنس مین کی مثال دیتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پسندیدہ چیز کیسے ہوتی ہے اور پسندیدہ کیا ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص کوئی بھی ہے، وہ ایک دکان پہ بیٹھا، اور اس دکان پہ مثال کے طور پہ صابن کا کام ہو رہا تھا یا اس دکان پہ ڈٹرجنٹ بک رہا تھا، اس نے وہاں چھوٹے کی حیثیت سے بیچنا شروع کیا، بڑا ہوتا گیا، اس کو تھوڑے سے پیپل سکلز آ گئے، باقی ڈپارٹمنٹس کو اس نے دیکھ لیا، وہ اس کے کنیکشنز بن گئے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس دکان سے ہٹ کے اپنی دکان بنا لی، اور آگے بڑھا، وہ تھوڑا سا بزنس بڑھا تو اس نے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا، وہاں پہ پیک کر کے اور ڈٹرجنٹ مثال کے طور پہ دینا شروع کر دیا، اور سپلائی بڑی، سسٹم بنا، تو اس نے ایک فیکٹری بنا لی۔ اب وہ فیکٹری آنر بن گیا۔ اب بچپن سے اس کا یہ پیشن نہیں تھا، یہ شوق نہیں تھا کہ جی میں نے ڈٹرجنٹ میرا پیشن ہے، اس میں نے کچھ کرنا ہے، مگر وہ ہوتا یہ ہے کہ جس شعبے میں آپ کو ریزلٹ آ جائے نا، آپ اپنے دماغ کو اس پہ ڈھال لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے اپنے شعبے میں، اس کی باریکیاں اسے پتہ ہوتی ہیں، ہر چیز سیکھ لیتا ہے اس شعبے کے بارے میں۔ تو جس شعبے میں آپ ایکسیڈنٹل یا اتفاقاً چلے جائیں اور وہاں پہ ریزلٹ لے لیں، یا بائی پلان چلے جائیں اور ریزلٹ لے لیں، زیادہ آپ کا پہلے شوق ہونے سے جو زیادہ اہم جو وہ ہے، اس کا جو چیز ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ آپ کے ریزلٹس ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ جب آپ کو کسی شعبے میں ریزلٹ آتے ہیں نا، وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، اور جب تھوڑا سا کانفیڈنس چلتا رہے، پیسے بن رہے ہیں اور چیزیں ایسی ہو رہی ہوں، آپ کو جو بھی ریزلٹ چاہیے ویسے آ رہے ہوں، تو پھر آپ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا پیشن ہے۔ تو مجھے یہ چیزیں چونکہ ساری ریزلٹس دیتی ہیں، یہ چیزیں میرے لیے روزگار کا انتظام کرتی ہیں، مقصدیت کا بھی انتظام کرتی ہیں، لوگوں میں تھوڑی واہ واہ بھی ہو جاتی ہے، عزت بھی دے دیتی ہیں، اس وجہ سے سارے اچھے لگتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب، ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، تربیت کاری، تو اس میں آپ کا کوئی اسپیشل جو ہے ٹاپک ہے، یا جی آپ کی پسند ہے کہ آپ ان موضوعات پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ جی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے آپ جی کے پسندیدہ موضوعات کون سے ہیں سر؟ اچھا، ابھی میں ریسنٹلی دبئی میں تھا، ایک یو کے کی آرگنائزیشن کا گلوبل ٹریننگ ہیڈ تھا میں وہاں پہ، اسے میں چھوڑ کے پاکستان آیا ہوں، اس کے کچھ مقاصد بھی تھے، ایک مجبوری بھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں سے بھی بیٹھ کے ایک چیز جو اس وقت پاکستان جس سچویشن میں جا رہا ہے، یہ سوچ تھی کہ اس سے کسی طرح سے باہر نکلے۔ دوسرا جو مجبوری تھی وہ یہ تھی کہ میری بیٹی وہاں سیٹل نہیں ہوئی، تو اس کو پہلے تھوڑے سائیکولوجیکل پریشان ہوتی تھی، روتی تھی، پھر اسے چیسٹ پین ہونے لگا، تو اس وجہ سے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے اس وقت میں پوری دنیا میں کنیکٹ کر رہا ہوں، بحرین میں، یو اے ای میں، ملیشیا میں، سعودیہ میں، یو کے میں۔ کیا مقصد ہے؟ 5 چیزیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ وہ بنیادی چیزیں جن پہ ہم لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اس کے سینٹر میں سی او کوچنگ ہے، کہ میری اسپیشلٹی ہے، میں سی اوز کو کوچ کرتا ہوں، بزنس اونرز کو کوچ کرتا ہوں، کہ ان کی پروفیٹیبلٹی ان کی بڑھا دیتا ہوں، ان ریزلٹس کی وجہ سے وہ مجھے ایز کنسلٹنسی لیتے ہیں، مجھے ہائر کرتے ہیں اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں پیچھے میری ٹیم ہے، جو ہر شعبے کے ایکسپرٹس اس میں میرے پاس موجود ہیں، جدھر بزنس میں جو چیلنج وہ کور کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ ہوتا ہے میڈیم سائز اور لارج سائز بزنسز کے لیے، کہ یہ ہائی کاسٹ پروڈکٹ ہے۔ اس سے جو دوسرے کچھ دکانداروں سے لے کے چھوٹے بزنس اونرز ہوتے ہیں، ان کو گروپ کوچنگ میں انگیج کرتے ہیں، کہ انہیں اکٹھے گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری پروڈکٹ ہے، بزنس گروپ کوچنگ۔ تیسری پروڈکٹ ان دونوں کے لیے، یہ ایک مجھ سے نہیں ہوگا تو پورے پاکستان میں اور دنیا میں مڈ کیریئر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے شعبے کے 40 سال سے 55 سال کی عمر میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو
اپنے شعبے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی ایچ آر کا اسپیشلسٹ ہے, کوئی سیلز کا اسپیشلسٹ ہے, انہیں ہم کوچنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں. یعنی کہ کوچ ٹریننگ اکیڈمی ایک سیگمنٹ ہے جس میں انہیں کوچنگ سکلز دے دیتے ہیں. اپنے سکلز ان کے پاس ٹیکنیکل ہوتے ہیں, کوچنگ سکلز دے دیتے ہیں. جو اس میں سکسیسفل ہوتے ہیں انہیں ہم اپنے ہی باقی جو شعبے ہیں اس میں استعمال کر لیتے ہیں. چوتھی جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ ہے بزنس ان اے باکس, مطلب بزنس فرسٹ ایڈ. کہ کسی بھی بزنس پہ جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کیا آپ کو چیلنج ہے, جو وہ چیلنج جو شعبے کا بتاتا ہے اس کے ایکسپرٹ سے اس شعبے کی سولوشن اسے پرووائڈ کر دیتے ہیں. پانچویں چیز میرا شوق ہے اور اسپیشلٹی ہے. پانچویں چیز ہے کہ سیلز ماسٹری سرٹیفکیشن. یہ ایک پروگرام ہے جو سمجھ لیں کہ باٹم لائن ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بزنس ہو, اگر اس میں سیلز ہو جائے تو وہ بزنس ہے. اگر وہ بزنس پرفیکٹ ہو, اس کے سارے لوازمات پورے ہوں, مگر اس میں سیلز نہ ہو تو وہ بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سیلز کی دنیا میں کمی بھی ہے, سیلز کے ہنر کی, اور اس کی ضرورت بھی ہے. یہ وہ شعبہ ہے جس سے پاکستان کا ہر شخص جاب بھی حاصل کر سکتا ہے, اور اس کی جاب ایسی ہوتی ہے جو بزنس کے قریب ترین ہوتی ہے, اور کوئی بھی بزنس بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایک اور چیز ہے جو ایک شعبہ ہے جس کو ہم اسپیشلائز کرتے ہیں, وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے, جس میں سیلز میرا خصوصی طور پہ شوق ہے. بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب سیلز کے شعبے کے ماہر ہیں, مگر ان کی اصل جو پہچان ہے وہ تربیت کار کی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹیچر اور ٹرینر کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے, بتانا پسند کریں گے؟ جی بالکل. ٹیچر تو آپ کو, کیونکہ یہ ٹریڈیشنلی اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, کس طرح سے اپنے شعبے میں آتا ہے. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. ایک شخص ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پبلک اسپیکر, دوسرا شخص ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرینر, تیسرا ایک پروفیشن ہے جسے کہتے ہیں کوچ, اور چوتھا ایک پروفیشن ہے جسے کہتے ہیں مینٹور. اب ان میں فرق یہ ہے کہ جو پبلک اسپیکر ہے اس کو فن تقریر آنا چاہیے اچھے سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ فن تقریر پہ مہارت حاصل کرتا ہے, اور پھر وہ نالج اکٹھی کرتا ہے کہیں سے بھی, کسی بھی سورس سے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تجربے سے لے, کسی کے تجربے سے بھی لے سکتا ہے, بکس پڑھ کے لے سکتا ہے, کہیں سے بھی لے سکتا ہے. انہیں اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں have something good to say and then say it well. ٹھیک ہو گیا. تو آپ پبلک اسپیکنگ میں اچھے ہو گئے, یہ پروفیشن ڈیولپ ہو گیا. یہاں پہ مختلف شعبوں میں بات چیت ہوتی ہے, جس سے یہ نہیں ہوتا کہ اس بات چیت کرنے سے رزلٹ کی گارنٹی ہونے کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہ رزلٹ بھی آنے چاہیے, مگر آتے ہیں, اس سے آتے ہیں. دوسرا شعبہ جو ہے ٹریننگ کا ہے. ٹریننگ میں 6 ایریاز ہوتے ہیں جس میں سے ایک چیز بولنا ہے, مگر ٹرینر عموماً بولتے ہی ہیں. بعض اوقات وہ کسی ٹریننگ کیا ہوتی ہے کہ جب کسی آرگنائزیشن کو, کسی بزنس کو, کسی شخص کو, کسی چیز کو اپنے کسی شعبے میں کوئی ایشو آتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے, تو اس مسئلے کو جب ان سے خود سے حل نہیں ہوتا تو وہ ایکسٹرنل کسی سورس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں جو ان کا مسئلہ حل کر دے. ٹھیک ہے. جو مسئلہ حل کرے گا وہ ٹرینر کہلاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ٹرینر بات ہی کرے, وہ کچھ سسٹم میں چیک کر کے کوئی چیز کریکٹ کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, جو بھی اس کی اسپیشلٹی ہے اس کے مطابق کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ شخص ٹرینر ہے, اس کے اسپیکنگ سکلز بہت اچھے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو شخص ہے یہ کوچ ہے. ٹھیک ہے. کوچ کے پاس جو اسکل ہوتا ہے وہ آرٹ آف کوسچننگ ہوتا ہے, کہ یہ آپ کو کوسچنز کر کے زیادہ تر یہ 2 چیزیں کرتا ہے کہ ایک آپ کی سوچ کو صحیح ڈائریکشن میں کھولتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ سے ہی نالج لے کے آپ پہ یہ اپلائی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خود آپ کے شعبے کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا, مگر اس کے پاس آپ کو ڈائریکشن دینے کا ہنر ہوتا ہے سوالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو اس نے سوال پوچھنے ہوتے ہیں. اس کے رزلٹ آنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. اب یہ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا ہوں نا, ان کے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک اسپیکر سے زیادہ ٹرینر کے, ٹرینر سے زیادہ کوچ کے. کوچ دنیا کا ہائیسٹ پیڈ پروفیشن میں سے ایک ہے. یعنی کہ میرا جو کوچ ہے وہ کرسچن میکلزن اس کا نام ہے, وہ $1,00,000 ایک سٹنگ کے لیتا ہے, ایک سیشن کے $1,00,000. تو اچھا, اب اس میں کوچ جو ہے اس کا کام کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے, دوسرا وہ پیسے اتنے سارے لے لیتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے اتنے پیسے لے لوں جو آپ کے لیے مشکل ہو جائیں, تو پھر جو بات کا ہمارا فیصلہ ہوا ہے نا کہ یہ آپ نے اس ہفتے کرنی ہے, وہ آپ کریں گے. ہاں ظاہر بات ہے, کیونکہ پیسے آپ کے زیادہ ہوں گے, ضائع ہوں گے, آپ ضائع نہیں ہونے دینا چاہیں گے. اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی, پہلے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یار میں ادھر مصروف ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, تو کوئی بات نہیں. مگر جب کسی دوسرے شخص سے اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, احتساب اسٹیبلش ہو جائے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں
बेइज्जती होती है या बुरा महसूस होता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, अगर मैं जो काम कहा वो नहीं करूँगा तो मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, और एक तो जवाब देना पड़ेगा, वो कहेगा यार ये काम नहीं करता, दूसरा पैसे भी दिए मैं। तो अकाउंटेबिलिटी यानी कि एहतसाब और पैसों की वजह से कोचिंग कामयाब होती है, और कोचिंग का जो स्किल है वो क्वेश्चनिंग का है, सवाल पूछने का स्किल है। चौथा जो शोबा है वो मेंटरिंग का है। मेंटर वो शख्स होता है जो किसी भी शोबे में खुद किसी बहुत जबरदस्त लेवल पे पहुंचे खुद, और फिर अपने जूनियर्स को वो चीज गाइड कर दे। मिसाल के तौर पे सर्जन बाबर साहब हैं या जावेद इकबाल साहब हैं, सर्जन हैं दोनों। तो ये जब अपने शोबे में जूनियर्स को सिखाएंगे तो ये मेंटरिंग होगी। ये वो शख्स है जो अपने शोबे का एक्सपर्ट है और अब उसी शोबे में नए लोगों को अपनी एक्सपर्टाइज से गाइड कर रहा है, ये मेंटर है। ये चारों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मेरा जो एरिया है वो कोचिंग और ट्रेनिंग का है। कहीं जगह पे वैसे मैं कोच हूँ बेसिकली, मगर बाज जगह पे मैं ट्रेनर बन जाता हूँ क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या है। जब वो मुझे पैसे देने लगते हैं ना तो वो कहते हैं जी आपने हमारा एक सेशन भी करना है, आपने हमसे बातें भी करना है। यानी कि मैं अगर उनसे खाली सवाल करूं तो वो कहेंगे जनाब आपने तो कोई बात बताई ही नहीं। तो उसके लिए हम कुछ ट्रेनिंग्स को साथ मिलाते हैं। मेरा असल शोबा कोचिंग का है, जिसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी सेल्स की है, सेल्स कोचिंग की, कि मैं सेल्स सिस्टम डेवलप करता हूँ इदारों में जाके। वहाँ की सेल्स कैसे बढ़नी है, उनके टूल्स डेवलप करना, उनके सिस्टम डेवलप करना, उनके इंटरनल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाना, उनकी सक्सेशन प्लानिंग करना। कि एक जो फुटबॉल का मैच हो रहा होता है ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैराडोना या कोई भी अच्छा प्लेयर है वो मैदान में खेल रहा है, मगर अगर सिर्फ उसी पे डिपेंड करें तो उसे तो कोई फाउल भी करके गिरा देगा या जख्मी कर देगा। पीछे कुछ लोग बैठे होते हैं जिनको कहते हैं, जो बेंच पे बैठे होते हैं बाहर, उसको कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। तो जब भी कोई मैच जिताती है वो बेंच स्ट्रेंथ जिताती है। तो जब हम किसी इदारे में एक शख्स पे डिपेंड करते हैं, हमारी पीछे बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो शख्स अगर हमारा इदारा छोड़ जाए तो हमारा इदारा गया। इस वजह से जो बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना, कि अगर ये हिल गया तो इसके पीछे कौन आ रहा है, इसे सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। तो इस तरह के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इदारों में इस्टेब्लिश करने, जिनसे उनके सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाते हैं कि मुझ पे डिपेंड नहीं करते, ऑटोमेटिकली जाते हैं। ये काम है और ये 4 चीजें थी जिनका डिफरेंस है। टीचर्स को मेरा अंदाजा है कि लोग यानी कि आप बेहतर बता सकते होंगे, मैं उस शोबे को इतना ज्यादा जानता नहीं, मुझे जो उसकी नॉलेज है ट्रेनिंग से मैं उसे कंपेयर नहीं करता। ठीक है बात। तो वो टीचर का जो काम मैंने समझा है, टीचर एक क्लासरूम में तदरीस का काम करता है। वो मजमून बताता है, सबक बताता है और फिर वो सुनता है, उसका इससे ज्यादा काम नहीं होता। बाकी जो जैसे मैं कह सकता हूँ तैराकी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, मोटिवेट करता हूँ, तो अब कोच जो है ना वो तैराकी सिखाएगा, वो खड़ा होके सिखा के कैसे तैराकी करनी है, उसको माहिर कैसे बनना है। तो डॉक्टर साहब एक शर्मीला नौजवान जो MBBS करने के बाद एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बना, और आज एक वही शर्मीला नौजवान डॉक्टर अदीम आबदी हजारों लाखों लोगों को खिताब करता है, उनसे बातचीत करता है, बड़े बड़े सेशन करता है, पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान से बाहर। अब भी वो शर्मीलापन कहीं कहीं महसूस होता है या नहीं? अच्छा, ये चीज एक होती है झिझक या डर मैं कह दूंगा इसको, कि जब भी स्टेज पे जाना हो, स्टेज फियर, ऑडियंस फियर, जिंदगी में जब भी गए हमेशा हुआ, और बड़े बड़े ट्रेनर्स को भी होता है, बाजों की बॉडी लैंग्वेज से नजर आ जाता है, बाजों के जिससे भी पूछे वो कहते हैं होता है, नेचुरल है। और कुछ अच्छा भी है, जो एक्साइटमेंट है ना, हमारा जोश है, या समझ ले कि ये भी एक डर की फॉर्म है। ठीक है। जब एक लेवल तक जाता है कि जब तक हमें लगे कि हम इसे कंट्रोल कर देंगे, वो एक्साइटमेंट और जोश और जज्बा है। जैसे ही वो इस बाउंड्री को टच करे कि हमें लगे कि हम इसे काबू नहीं कर सकते, तो वही जज्बा, जोश खौफ में तब्दील हो जाता है। क्या बात। तो ये बाउंड्री है, तो हमें उस बाउंड्री के करीब रहना है, वहां पे कि थोड़ा सा खौफ हो, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, यहाँ पे समझ लें कि हमारा जज्बा भी बेहतरीन होता है, और थोड़ा सा खौफ होता ही है, हमेशा होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी स्टेज पे मैं गया हूं तो बड़ा मैं जनाब के ये बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा दिल में खौफ होता है, 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं जब पहली बार स्टेज पर गया कॉलेज में, तो मुझे एक गेटअप करना था, लेडीज कैरेक्टर। सही। और मेरे कॉलेज की, जिसमें मैंने मेकअप भी किया हुआ है, विग भी लगाई हुई है और लेडीज ड्रेस पहना हुआ है, जब मैं सामने गया स्टेज पर,
روم سے ڈریسنگ روم سے میری انٹری ہوئی تو سامنے ہی میرے والد صاحب اور میرے ماموں بیٹھے ہوئے تھے اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں اور مجھ سے تو الگ سے الفاظ بھی نہ نکلے. وہ چند منٹ تھے جب مجھے اپنا ڈائلاگ بولنا تھا, مجھے نوکرانی کو کچھ کہنا تھا, تب میں بالکل نارمل ہو گیا. اور میرا تھا خیال کہ میں جب گھر جاؤں گا تو آج مجھے خوب مار پڑے گی, مگر میرے ابا جی نے دروازہ کھولا اور وہ چلے گئے, مجھے حوصلہ ملا, تقویت ملی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج کل موٹیویشنل اسپیکنگ ہے جی یہ بہت عام ہے جی, اور پاکستان میں تو اس کو عروج ملا ہے مگر وہ بہت پھر ہم نیچے آ گئے, ڈکلائن ہو گیا اس کا, جو میں محسوس کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کبھی خیال آیا کہ میں سیلز کا ایکسپرٹ ہوں, کوچ ہوں, ٹرینر ہوں, میں بھی موٹیویشن اسپیکر بن جاؤں؟ اچھا, اس میں ایک ہوتا ہے یعنی کہ ویلیو آپ کیا کریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اتنی قابلیت, بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹاپ پہ ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پروگرامز کو مارکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک یہ ہے, بڑا مناسب طریقہ ہے. بالکل جیسے یہ اور نیٹ ورکس ہیں, اور فیوچر اسی کا ہے, فیوچر ٹرائبز آف ٹرسٹ کا ہے کہ نیٹ ورکس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اکیلے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اکیلے ختم ہو جائیں گے. تو وہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہر سال انہیں یہ چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ ایک بڑے لیول پہ آنے کا ایک اور ایشو ہوتا ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے اپنی سیلری کا آغاز میرا 5,000 روپے سے تھا جب میں ڈاکٹر بنا, تو اس کے بعد سے تو جب میں 30,000 پہ یا 70,000 پہ پہنچ گیا تو 70,000 کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے کہ جی 5,000 والا کام کرنا ہے, تو میں کہوں گا نہیں, کہ مجھے نہیں کرنا. تو مطلب یہ کہ میرا مائنڈ سیٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, میرے گھر کی ریکوائرمنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتی, میرے خرچے ایکسیپٹ نہیں کرتے, میرا لائف سٹائل ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ بات ہے کہ جب کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے مزہ آتا ہے کہ جی اس لیول پہ آپ پہنچ گئے. اگلا خوف ہوتا ہے اسے مینٹین کیسے کرنا ہے. یہ بزنس جو آج مل گیا ہے, آج میرے سیشن میں فار ایگزامپل اگر کوئی پبلک اسپیکر ہے, وہ کہتا ہے جی آج میرے سیشن میں 10 لاکھ لوگ تھے, ٹکٹ لے کے آئے تو جناب زبردست ہے, کیا اگلے سیشن میں بھی ہوں گے؟ یہ اس کو ایکسائٹمنٹ بھی اور خوف بھی ہے. تو وہ خوف کے لیے اسے لگاتار کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جو بھی پرفارم کر رہا ہے, جو بھی مارکیٹ میں کھڑا ہے, اس نے سیکھ لیا. یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں نے ٹورزم میں ٹرپس لے جانے لگے, وہاں سے ارننگ کرنے لگے, باہر کے ملکوں میں ٹرپس لے جانے لگے, یعنی کہ ٹورزم اور یہ اس میں آ گئے. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ قسم کے پروفیشنز میں چلے گئے, ٹھیک ہے, سائڈ پروفیشنز میں. کئی لوگوں نے کئیوں سے, جو یہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں, یہ بہت سارے لوگوں سے کولیبریٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں, یا پھر ان کے بارے میں اچھا بولنا ہی اس کے پیسے لینے لگ جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں پاکستان میں 10 لاکھ 15 لاکھ کر دیتے ہیں, جی 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لیتے ہیں صرف کہ کسی کی پروڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں بتانا کہ بڑی اچھی پروڈکٹ ہے, اس کے 10-15 لاکھ روپے لے لیتے ہیں. تو لوگ اپنے آپ کو سالو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو سالو کرتا رہے گا کسی بھی پروفیشن میں, یہ چاروں جو میں نے بتائے, وہ قائم رہے گا. جو نہیں سالو کرے گا یا سالو کرنا چھوڑ دے گا, تو میری کل کی عزت, میری کل کی اچیومنٹ مجھے آج پیسے نہیں دے گی. بے شک, بہت بڑی بات کر کے. یہ اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ 3 سال ہیں ہمارے پاس, کہ ہر 3 سال میں ایک بریک تھرو لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر بریک تھرو ہم نہیں لیں گے, بریک تھرو مطلب یہ کہ جس بھی شعبے میں ہے, اس شعبے میں ایکسٹرا آرڈینری پرفارم کرنا ہے, کہ اس شعبے میں لوگ کہیں یار اس نے کمال کر دیا, اس شعبے میں ٹاپ لیول یا ایکسپرٹ بن کے دکھانا ہے. اگر ہر 3 سال میں ایک بریک تھرو نہیں ہے, آپ کا ڈکلائن آ گیا. بے شک, بے شک. ڈاکٹر صاحب جی چاہتا ہے آپ بولتے رہیں اور میں آپ کو سنتا رہوں. وقت ہمارے پاس محدود ہے اور میں اپنے ناظرین کے اصرار پر یہ چاہوں گا کہ ہم آئندہ بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی نشست رکھیں. یہ جاننا چاہوں گا کہ آخری سوال ہے کہ جو نوجوان آپ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں, آپ کے شعبے کو اپنانا چاہتے ہیں, ان کا خواب ہے کہ وہ ڈاکٹر ندیم آبدی بنے, انہیں بھی دنیا پہچانے, ان کو بھی عزت ملے, ان کو بھی احترام ملے, انہیں بھی لوگ جو ہے سنیں, ان کے پیغام کو ہر دل تک پہنچنا چاہیے. تو وہ لوگ جو آپ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی نقل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اہم, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ ہر شعبے کی میں بات کروں گا, صرف اپنے شعبے کی بات نہیں کروں گا. پہلی تو بات یہ کہ کبھی بھی ڈاکٹر ندیم آبدی بننے کی کوشش نہ کرنا. آپ جو بھی ہو, آپ اسی شعبے میں پلان کرنا. جب میں نے شروع کیا تو میں ملتان سے تھا, اور یہ بات کافی پرانی ہے, تو اس وقت فیسلٹیز نہیں تھی, انٹرنیٹ نہیں تھا, بہت ساری چیزیں جو آج آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ نہیں تھی. میری کہانی ڈیفرنٹ ہے, آپ کی کہانی ڈیفرنٹ ہوگی, یہ وقت ڈیفرنٹ ہے. اس میں مگر جو اس وقت غلطیاں ہو رہی ہیں نا, آپ کو چاہے اس شعبے میں آنا ہے, ضروری نہیں کہ آپ آئیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے ایک شاعر ہوتا ہے نا,
اس کو ایک نشہ ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے شعر پہ واہ واہ کریں. وہ شعر پڑھتا ہے جو اس نے بڑی محنت سے بڑا اچھا لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد سب کو دیکھنے لگ جاتا ہے یوں یوں کر کے شعر پڑھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی واہ واہ کرے. اگر کوئی واہ واہ نہیں کرتا تو اس کو سمجھ لیں کہ فاقہ ہو جاتا ہے اس کا, موت ہو جاتی ہے. ہاں بالکل ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے خالی واہ واہ کرنا یہ ٹارگٹ نہیں ہے. آج آپ کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو پہلے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. اس میں 3 رکاوٹیں جو میں اپنے کنکلوژن کے میسج میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. پہلی چیز ہے شائنی آبجیکٹ سنڈروم. یہ شائنی آبجیکٹ سنڈروم کیا ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں گھستے ہیں تو جیسے ہی اس میں گھستے ہیں نا, کہ مثال کے طور پہ پبلک اسپیکنگ میں آئے, یہاں پہ کلاس میں آئے تو ہم یہاں پہ آ گئے. جب ہم اندر آ گئے نا, ہم نے فار ایگزامپل اگر فیس ہے تو فیس پے کر دی, اب ہم رجسٹر ہو گئے. اب ہمیں نا یہاں پہ ساری چیزیں بری لگنے لگ جائیں گی کہ یار یہ تو بہت زبردست چیز نہیں ہے. ہاں اگر میں وہ ٹوسٹ ماسٹرز کی کلاس اگر لے لوں, وہاں شاید کمال ہو جائے, یا انٹرنیٹ پہ کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ جی یہ پبلک اسپیکنگ کا کورس ہے, اس سے کمال ہو جائے گا, تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ چیز بڑی چمکدار ہے, وہ چیز بڑی زبردست ہے, اگر یہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو کمال ہو جائے گا. کبھی بھی کمال نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز جو چمک رہی ہے وہ چمک رہی ہے, جب اس میں گھسیں گے تو وہ چمکنا ختم ہو جائے گی. تو پہلی چیز اس سے بچیں, جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں پرفارم کرنا شروع کر دیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جس بھی شعبے میں آپ جائیں اس کے سینئر سے پوچھیں کہ اس میں کامیابی کے سٹیپس کیا ہیں, اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں, بنیادی چیزیں کیا ہیں. وہ جو بھی سٹیپ بولے ان کو اسی رفتار سے اسی ترتیب سے پورا کریں جیسا بتایا گیا ہے. دوسرا جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ سکپنگ سٹیپس کرتے ہیں, کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ جلدی سے جو آخر میں جو میرا سینئر کر رہا ہے نا, وہ جو سٹیپ لے رہا ہے کہ اچھا اسی سٹیپ پہ پہنچ جاؤں, اس پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یا آپ نے پبلک اسپیکر بننا ہے, یا آپ نے ٹرینر بننا ہے, یا کوچ بننا ہے, تو جو اینڈ پہ وہ کر رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے جو لمبا سفر ہے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے آپ کو ریزلٹ نہیں آتے, ڈی موٹیویشن آتی ہے, ڈپریس ہوتے ہیں کہ یار یہ تو شعبہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں, شاید مجھ سے ہو نہیں سکتا, تو ہم شعبے کو چھوڑ جاتے ہیں. تیسری جو لاسٹ چیز ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ناٹ ٹیکنگ ایکشن. ناٹ ٹیکنگ ایکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے, اب یہ میں اب آپ سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ میں نے اس شعبے میں پرفارم کرنا ہے, مگر اس میں کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے نا, اس میں مثال کے طور پہ میں نے ایسی ویڈیوز بنانی ہے, میں ابھی تیاری کر رہا ہوں, میرے پاس ابھی کیمرہ نہیں ہے, میں ابھی وائرلیس مائک خریدنے کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم سیکھتے رہتے ہیں, اور بعض اوقات اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے 1000 بکس پڑھ لی ٹریننگز پہ, بہت اچھے لرننگ لیتے رہے اور مزید لرننگ لیتے رہے, ٹریننگ پروگرام میں جاتے رہے, اگلے پروگرام میں جاتے رہے, کہ سیکھ ہماری کمال ہے, مصروفیت ہماری کمال ہے, باتیں ہماری بیٹھ کے کمال ہیں, مگر جو ہمارے شعبے میں کامیابی کے لیے ایکشن چاہیے وہ ایکشن نہیں ہے. تو جن لوگوں کی سٹوریز بنتی ہیں, جو لوگ سپر سٹارز بنتے ہیں, جو لوگ اوپر آتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمال کیسے بننا ہے, وہ اس وقت ایکشن میں مصروف ہوتے ہیں. تو جہاں ہے جیسے کہ بنیاد پہ آپ جس وقت جتنا بھی ہیں, ایک فکرہ ہے کہ میسر کو مؤثر بناؤ. تو جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے شروع ہو جاؤ. اپنے شعبے کی جو بات ہے, کسی سے اگر آپ نے بولنا ہے تو بولنا موبائل پہ یوں کر کے ویڈیو بنانی شروع کرو, پوسٹ کرو, لوگوں کی بری باتیں, برے کمنٹس کے یار بالکل فضول بنائیے, سنو, اپنے کریٹیسزم لو اور اسے بہتر کرو, روزانہ بہتر کرو. جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں بغیر سوچے کہ سیکھ کب مکمل ہوگی, کیونکہ سیکھ کبھی مکمل نہیں ہوگی, یہ ایک ہمارے دماغ کا ڈر ہے جو ہمیں روک کے رکھتا ہے کہ یار ابھی نہیں, ابھی میں اس قابل نہیں ہوا, ابھی کیوں لوگ مجھے اس کے پیسے دیں گے, ابھی تو میرے میں یہ کمی ہے. نہیں, میدان میں اتریں, لوگوں سے 10 روپے لیں, ایکشن کریں, شائنی آبجیکٹ سنڈروم سے بچیں. دوسری چیز یہ کہ کوئی سٹیپ سکپ نہ کریں. تیسری چیز یہ سیکھنے سے پہلے ہی ایکشن شروع کر دیں. آج آپ کو جتنا پتا ہے اس پہ ایکشن لے لیں اپنے شعبے میں, جو آپ کے شعبے کی بنیادی چیزیں ہیں, جو آپ کو سینئر بتاتے ہیں, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, اور یہ عمل کرنا چھوڑیں نہ, لگاتار کرتے رہیں. اس میں ایک فیز آئے گا جس وقت آپ کو لگے گا کہ میں نہیں کر سکتا, اس کو گزارتے رہیں, اگلا سٹیپ لے لیں, اور کچھ عرصے میں جو اس کا ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک آپ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے. جزاک مجھے خود آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جزاک اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک بار پھر آپ کو یہاں سے احمد دیں گے انشاءاللہ اور آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ. خواتین و حضرات، ابھی آپ ڈاکٹر ندیم عابدی صاحب سے مستفید ہو رہے تھے، اور آپ نے بھی یقیناً میری طرح بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے جو ہمیں وقت دیا آج، اس پروگرام کو توجہ سے دیکھا، اس پر میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ پروگرام، یہ انٹرویو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.